अस्सलाम वालेकुम जी। फाफन डिजिटल में खुश आमदीद। आज हम फाफन की इलेक्शन ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस हुए हैं परसों, उसके मुशाहदे की जो रिपोर्ट आज रिलीज़ कर रहे हैं। मेरा नाम रशीद चौधरी है। मैं फाफन में नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता हूं और मेरे साथ इस वक्त फाफन की चेयरपर्सन मैडम मुसर्रत कदीम साहिबा मौजूद हैं और फाफन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा से जनाब मुख्तार जावेद साहब मौजूद हैं। तो आज हम ये एक रिपोर्ट रिलीज़ कर रहे हैं जो इब्तदाई रिपोर्ट है और ये जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाएगी और ईमेल पे भी आप लोगों के साथ सर्कुलेट हो जाएगी। तो अभी मैं मैडम मुसर्रत से चेयरपर्सन साहबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस रिपोर्ट के बारे में कुछ आगाही दें। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 8 फरवरी 2024 जुमेरात के रोज़ मुल्क भर में 5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके कौमी असम्बली के 265 और सूबाई असम्बलियों के 590 अरकान का इंतखाब किया। ये पाकिस्तान के इंतहाई मुसाबकती इंतखाबात में से एक है जो 2 बरस से जारी सियासी अफरा तफरी और तनाज़ात और तक़सीम के बाद मुनक़िद हुए। 2 बरस से जारी इस सियासी अफरा तफरी ने आईनी उलझनों, अदालती मुहमजोई, अवामी परेशानी, मुआशी बदहाली और अवामी और इंतखाबी अदारों पर अवाम के कम होते हुए एतमाद को जन्म दिया है। ये वो मसाइल हैं जिनका हल आने वाली हुकूमत को अपनी तरजीहात में सर फहरिस्त रखना होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से यकसा मौक़े ना मिलने की शिकायत और इंतहा पसंदाना तशद्दुद में इजाफे के बावजूद किसी भी सियासी जमात ने इंतखाबी दौर से पसपाई इख्तियार नहीं की और तमाम जमातें आखिर तक अवामी हमायत हासिल करने के तर्बुदद में लगी रही। ये मुश्किलात में फंसी जमहूरियत के लिए यकीनन एक नेक शगुन है। इंतखाबात से कबल तमाम जमातों को यकसा मौक़े ना मिलने की शिकायत को इस हकीकत ने धुंधला दिया कि ऐसी शिकायत रखने वाली जमातों ने भी अपनी इंतखाबी मैदान में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल की है। अगरचे आम ख्याल भी यही था और कुछ वाक़यात भी ऐसे हुए जिसमें इजहार राय और तकरीर की आज़ादी पर कदगने लगी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया ने वोटर्स को अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए सियासी और इंतखाबी मालूमात पहुँचाने में मौसर किरदार अदा किया, जिसने वोटर्स को अपनी पसंद के जमातों और उम्मीदवारों के इंतखाब में मदद दी। मीडिया की इस काविश ने मुल्क में सियासी और इंतखाबी अमल को मजबूत करने में नुमायाँ किरदार अदा किया है। इसी तरह सिविल सोसाइटी ने जिस तरीके से शहरियों के सियासी और इंतखाबी हुकूक और आज़ादियों के ख़िलाफ़ वर्जियों पर अपनी आवाज़ उठाई, वो काबिल तहसीन है। सियासी जमातों के कुछ हलकों की जानिब से शदीद तनकीद के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह इतनी बड़ी इंतखाबी मशक़ को बड़ी हद तक मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक्कद किया, वो काबिल सताइश है। जमेरात के इंतखाबात उम्मीदवारों और वोटरों की तादाद के हिसाब से अब तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंतखाबी मशक़ थी। 11 लाख से ज़ायद इंतखाबी अमले ने इंतहाई मुश्किल सियासी माहौल में वोटिंग और गिनती के मराहल मुकम्मल किए, जो सियासी जमातों और उम्मीदवारों की जानिब से नताइज के फॉर्म्स की अदम वसूली की शिकायत के बावजूद बड़ी हद तक तनाज़ात से पाक रहे। इसी तरह 7 लाख पुलिस और मिलिट्री के जवानों ने इंतहा पसंदाना तशद्दुद और सियासी झगड़ों के खदशात से निपटने के लिए पाकिस्तान भर में पोलिंग स्टेशनों के बाहर अमन व अमान को यकीनी बनाने का फरीज़ा सरअंजाम दिया। वजूहात और वजाहतें अपनी जगह, मगर इब्तिदाई नताइज की तैयारी और इनके ऐलान में ताख़ीर ने एक मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया है, जिससे इंतखाबी नताइज की साख पर सवाल उठ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन
اور انٹرنیٹ کی بندش کی سیکیورٹی وجوہات قابل فہم ہو سکتی ہیں، لیکن اس بندش کے نتیجے میں نتائج کی تاخیر نے پارلیمان کی اس کاوش کو نقصان پہنچایا ہے جو اس نے الیکشن ایکٹ 2017 میں حالیہ ترمیم کی شکل میں نتائج کی ترسیل کے انتظام کو بہتر، شفاف اور مستند بنانے کے لیے کی تھی۔ اس سب کے باوجود ان انتخابات سے ملک میں جاری بے یقینی کا ایک ایسا دور بند ہو گیا ہے جو نہ صرف عوام کے لیے بلکہ معیشت کے لیے بھی پریشان کن تھا، جس میں مہنگائی، بے روزگاری اور مایوسی بڑھی۔ اب یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں انتہائی ضروری سیاسی استحکام کو یقینی بنائے اور اقتدار کی ہموار منتقلی میں اپنی اناؤں کو پس پش ڈال دیں۔ سیاسی جماعتوں اور ان کی امیدواروں کی طرف سے نتائج کے حوالے سے کی جانے والی شکایات کو قانونی میرٹ پر الیکشن کمیشن کو جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ باقی رہ جانے والے معاملات کو الیکشن ٹریبیونل کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، جو کہ اگلے 60 دنوں میں کام شروع کر دیں گے۔ اب میں اپنے کولیگ رشید چودھری صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اس رپورٹ کے چیدہ نکات کے حوالے سے بات کریں۔ جی تھینک یو میڈم چیئر پرسن۔ وافن کی جو الیکشن آبزرویشن ہے، یہ وافن نے 5664 الیکشن ڈے آبزرورز ڈپلوائے کیے تھے، جس میں 3913 مرد، 1740 خواتین اور 11 ٹرانسجینڈر پرسنز تھے، جنہوں نے 22656 پولنگ سٹیشنز آبزرو کیے۔ یہ پاکستان میں کل قائم ہونے والے پولنگ سٹیشن کا 1/4 بنتے ہیں۔ یہ والی جو پریلیمنری رپورٹ آج ہم ریلیز کر رہے ہیں، اس میں 3534 آبزرورز کا 12177 پولنگ سٹیشنز کا ڈیٹا ہے، جو 262 قومی اسمبلی کے حلقوں سے آیا ہے۔ اس رپورٹ میں الیکشن ڈے آبزرورز کے علاوہ کانسٹیچوئنسیز سے ہمارے جو لانگ ٹرم آبزرورز تھے 231 جو حلقہ جاتی مشاہدہ کار ہیں، ان کا ڈیٹا بھی شامل ہے، جو 195 مرد اور 36 خواتین ہیں جو قومی اسمبلی کے حلقوں میں جنہوں نے مشاہدہ کیا الیکشن سے پہلے اور الیکشن والے دن۔ جو پہلی فائنڈنگ ہے فافن کے آبزرورز کی، وہ کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے، جو شفافیت ہے، وہ پولنگ سٹیشن کی حد تک مینٹین ہوئی لارجلی، لیکن جو ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر ہیں وہاں پہ وہ کمپرومائز ہوئی۔ جو آبزرورز کی ایکریڈیٹیشن پروسیس ہے وہ انتہائی ہیسل فری تھا، بہت ایفیشینٹ مستعدی سے الیکشن کمیشن نے ہمارے آبزرورز کو ایکریڈیٹ کیا، اور کسی طرح کوئی بہت ریسٹرکشن نہیں تھی آبزرویشن پہ۔ صرف 53 آبزرورز کو روکا گیا پولنگ سٹیشن کے اندر داخل ہونے سے، لیکن اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے ایک ری انفورسمنٹ جاری کی الیکشن والی صبح کہ جو ایکریڈیٹڈ آبزرورز ہیں ان کو پولنگ سٹیشنز کے اندر جانے دیا جائے۔ لیکن جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں انہوں نے جو فارم 45 کی کاپی ہے وہ 28% پولنگ سٹیشنز پہ آبزرورز کو پرووائڈ نہیں کی، اور تقریباً آدھے پولنگ سٹیشنز پہ جہاں پہ ہمارے آبزرورز موجود تھے ان کو فارم 46 کی کاپی نہیں ملی۔ شاید ان کے پاس اتنے فارمز نہیں تھے، لیکن جو فارم 45 کی کاپی ہے وہ 29% پولنگ سٹیشنز کے باہر آویزاں بھی نہیں کی گئی۔ جو ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر میں جو ایشو ہوا کہ وہاں تک ایکسیس نہیں دی گئی، 130 قومی اسمبلی کے حلقوں میں آبزرورز کو ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر میں جہاں پہ ٹیبولیشن کا پروسیس ہو رہا تھا، نتائج ترتیب دیے جا رہے تھے، وہاں پہ داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اور ہمارے آبزرورز نے رپورٹ کیا ہے کہ 66 قومی اسمبلی کے حلقے اس طرح کے ہیں جہاں پہ انٹیبولیشن جو ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر میں جب نتائج ترتیبیں دیے جا رہے تھے تو امیدواروں یا ان کے الیکشن ایجنٹس کو بھی، کچھ امیدواروں ان کے الیکشن ایجنٹس کو بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ جو ٹرن آؤٹ ہے 6 کروڑ کے قریب لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ ہمارے پاس 235 قومی اسمبلی کے حلقوں کا ڈیٹا ہے۔ جو اوورال ٹرن آؤٹ بنتا ہے وہ 48% ہے،
مردوں کا 52% اور خواتین کا اگین اس دفعہ بھی کم ہے 43%. اسلام آباد میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے جو 54% ہے، مردوں کا 64 اور عورتوں کا 58%. پنجاب میں بھی بہتر ہے جہاں پہ 52% ٹرن آؤٹ ہے، مردوں کا 55 اور عورتوں کا 47. سندھ میں 44% ٹرن آؤٹ ہے، کم ہے، مردوں کا 47 اور خواتین کا 40. خیبر پختونخوا میں اس سے بھی کم ہے 41%، اور مردوں کا 48 اور خواتین کا صرف 33%. اور بلوچستان میں صرف 35% ہے جہاں پہ مردوں کا 39% اور عورتوں کا صرف 29% ٹرن آؤٹ ہے. اس کے بعد جو اس دفعہ بیلٹس ایکسکلوڈ ہوئے ہیں کاؤنٹ سے، یعنی کہ گنتی سے جو علیحدہ کر دیے گئے ہیں، جن کو پھر ریٹرننگ آفیسرز نے یا تو مسترد کرنا ہے یا ان پہ اپنی ججمنٹ دینی ہے کہ یہ کس امیدوار کے ہیں. 16 لاکھ بیلٹس اس دفعہ بھی ایکسکلوڈ ہوئے ہیں. یہ تقریباً اتنی ہی تعداد ہے جتنی پچھلے 2018 کے الیکشنز میں تھی. اور 25 حلقے قومی اسمبلی کے اس طرح کے ہیں جہاں پہ گنتی سے علیحدہ ہونے والے جو بیلٹس ہیں، جو ووٹ ہیں، ان کی تعداد وہاں پہ جیتنے اور ہارنے والے کے درمیان ووٹوں کے فرق سے زیادہ ہے. اور جو رجحان ہے کہ کس طرح کے کتنی کانسٹیچوئنسیز میں کس لیول تک بیلٹس ایکسکلوڈ ہوئے ہیں، 15,000 سے زیادہ جو ووٹس ہیں جو کاؤنٹ سے ایکسکلوڈ ہوئے ہیں، جن کو سو کالڈ ہم کہتے ہیں مسترد ہوئے ہیں پولنگ سٹیشن کے لیول پہ، وہ 4 کانسٹیچوئنسیز ہیں. 21 کانسٹیچوئنسیز میں یہ تعداد 10,000 سے 15,000 کے درمیان ہے، اور 137 حلقے اس طرح کے ہیں جہاں پہ 5,000 سے 10,000 تک ہے، اور 67 حلقوں میں یہ 1,000 سے 5,000 تک کے ووٹس جو ہیں وہ گنتی سے الگ کیے گئے ہیں. اور صرف 6 حلقے اس طرح کے ہیں جہاں پہ ضائع ہونے والے ووٹوں کی تعداد 1,000 سے کم ہے. اس کے بعد الیکشن کیمپین کو جو ہم نے آبزرو کیا، بڑی کمپیٹیٹیو کیمپین تھی، بہت ہی مسابقتی کیمپین تھی جس طرح میڈم چیئرپرسن نے بتایا، لیکن لانگ ڈران تھی اور اس میں ٹریڈیشنل فین فیئر اس دفعہ نہیں تھا. پچھلے 2 سال سے پارٹیاں کیمپین میں ہیں، جب سے عدم اعتماد کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے مسلسل کیمپین جاری ہے. اور یہ الیکشن ہے جس میں ریکارڈ تعداد میں کینڈیڈیٹس بھی تھے اور ووٹرز بھی تھے. 17,911 امیدواران اور 12 کروڑ 80 لاکھ سے بھی زائد ووٹرز جو تھے وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے. اور کیمپین کے فین فیئر میں مسائل اور بھی آئے. اس میں کچھ پارٹیوں نے امیدوار بعد میں لیٹ ڈیسائیڈ کیے، مینیفیسٹوز لیٹ آئے، بہت زیادہ سردی بھی تھی، لیکن آخر میں کیمپین نے مومنٹم پک کیا اور کمپیٹیو کیمپین رہی. لیکن جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس بالکل قومی اسمبلی کے جو ڈیزالو ہونے سے چند دن پہلے سینسس کو آفیشلائز کیا گیا، جو نیا سینسس تھا اس پہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس شروع ہوا. اس نے ڈس ایڈوانٹیج کریٹ کیا بہت سارے کینڈیڈیٹس کے لیے، کیونکہ جن کینڈیڈیٹس نے 2013 کا جس حلقے میں الیکشن لڑا تھا 2018 میں نئی ڈیلیمیٹیشن ہوئی، اور جنہوں نے 2018 کا جہاں پہ الیکشن لڑا تھا انہیں پھر ایک نیا حلقہ ملا جس میں بہت سارے حلقے چینج ہو سکتے تھے. تو اس سے جو مسائل پیش آئے، اگرچہ الیکشن کمیشن کے پاس نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ 2 قوانین میں سے کون سے قانون پہ عمل درآمد کریں کہ وہ 90 دن میں الیکشن کروائیں یا ڈیلیمیٹیشن میں جائیں. اس کے علاوہ جو الیکشن ڈے ہے وہ ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ لارجلی پیسفل رہا اور موسٹلی آرڈرلی رہا، منظم تھا اور امن و امان رہا. صرف 139 مائنر جو معمولی واقعات ہیں لڑائی جھگڑوں کے، چھوٹے موٹے ہاتھا پائی کے، وہ ہوئے، لیکن 5 ملیٹنٹ وائلنس جو ہے منظم تشدد کے واقعات بلوچستان اور کے پی میں ہوئے ہیں. جو ووٹنگ اور کاؤنٹنگ کے پروسیسز ہیں وہ منظم رہے، اور وہاں پہ میڈیا کو، آبزرورز کو اور کینڈیڈیٹس اور ان کے ایجنٹس کو کچھ ایکسیپشنز کے ساتھ ایکسیس حاصل تھی. لیکن جو پولنگ سٹیشنز کی لسٹ تھی وہ قانون کے مطابق 30 دن پہلے جاری کرنا ضروری تھی، لیکن چونکہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس تھا اس لیے اس کو صرف 15 دن پہلے جاری کیا گیا، جس سے کینڈیڈیٹس کو مسائل پیش آئے. پھر جو پولنگ سٹیشنز بنائے گئے 90,675، قانون یہ کہتا ہے کہ 1200 سے زیادہ ایک پولنگ سٹیشن پہ اور 300 سے زیادہ ایک پولنگ بوتھ پہ ووٹرز نہیں ہونے چاہیے،
لیکن 63% پولنگ سٹیشنز اس طرح کے تھے جہاں پہ یہ والی جو شرط تھی وہ پوری نہیں ہو سکی تھی اور زیادہ ووٹرز اس میں لگائے گئے تھے. اسی طرح ووٹنگ اور کاؤنٹنگ کے جو پروسیسز تھے وہ لارجلی کمپلائنٹ رہے. ایک چیز صرف یہ ہے کہ پریزائڈنگ آفیسرز نے تقریباً آدھے جو ہم نے پولنگ سٹیشنز مشاہدہ کیے ہیں اس پہ دو دفعہ گنتی نہیں کی بیلٹس کی, صرف ایک ہی دفعہ گنتی کی, اور بہت سارے 2% پولنگ سٹیشنز پہ انہوں نے پولنگ ایجنٹس کے سائن نہیں کروائے. لیول پلینگ فیلڈ کے ایشو رہے. پی ٹی آئی نے بہت شکایات کی, ان کے گریونسز تھے, ان کے نامینیشن پیپرز کی ریجیکشن پہ, ان کے الیکشن سمبل چھننے کی جو سپریم کورٹ نے جس طرح ای سی پی کے ڈیسیجن کو اپہولڈ کیا اس پہ ان کی گریونسز موجود تھے. لیکن کیمپیننگ اور کنونسنگ جو ہے الیکشن ڈے پہ وہ موجود رہی. 54% جو آبزروڈ پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے اراؤنڈ یہ کیمپیننگ کنوینسنگ ہوتی رہی اور کینڈیڈیٹس نے ٹرانسپورٹیشن بھی پرووائڈ کی. لیکن اس دفعہ کو بہت بڑی ریلیاں اور جلوس الیکشن ڈے پہ نہیں دیکھنے کو ملے. الیکٹورل انکلوژن جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے جس میں ریمپس ہیں. 31% پولنگ سٹیشن صرف اس طرح کے پائے گئے جہاں پہ ویل چیئر نہیں جا سکتی تھی, باقی جگہوں پہ جو ایکسیسیبل تھی. اسی طرح جو بزرگوں اور حاملہ خواتین اور جو ٹرانسجینڈر پرسنز اور جو معذور افراد کے لیے جس طرح کی ہدایات الیکشن کمیشن نے ان کو ترجیحی بنیادوں پر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دی تھی اس پہ عمل کیا گیا. اسی طرح 111 پولیٹیکل پارٹیز نے 280 خواتین کینڈیڈیٹس کو نیشنل اسمبلی کی جنرل سیٹس پہ نامینیٹ کیا. اوورال 614 خواتین جو ہیں انہوں نے جنرل الیکشنز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس پہ لڑا, اور جو 5% کوٹا کا جو لیگل پروویژن ہے کہ 5% جنرل سیٹس پہ 5% جنرل سیٹس پہ خواتین امیدواروں کو ہر پارٹی نے دینا ہے, اس پہ کمپلائنس بڑی ویری کرتی ہے. کسی ہاؤس میں یہ پورا ہے کسی پارٹی کا اور کسی ہاؤس میں پورا نہیں ہے. جو اچھی بات یہ ہے کہ 235 کانسٹیٹوئنسیز میں کوئی اس طرح کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے جہاں پہ خواتین کا جو ووٹ شیئر ہے وہ 10% سے کم ہو. 12 خواتین منتخب ہوئی ہیں جنرل سیٹس پہ اب تک, اور یہ پچھلی اسمبلی کی نسبت زیادہ ہیں. پچھلی دفعہ 8 خواتین تھیں. اور اس دفعہ جو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جو لوگوں نے پولیٹیکل پارٹی یا ان کے پولیٹیکل پارٹی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو زیادہ منتخب کیا ہے. صرف 8 اس طرح کے کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ منتخب ہوئے ہیں جن کو کسی پارٹی کی بیکنگ نہیں ہے. باقی انڈیپینڈنٹس کو بھی پی ٹی آئی کی بیکنگ موجود ہے. اسی طرح ریجنلائزیشن جو پہلے ہو رہی تھی کہ ایک پارٹی صرف ایک ریجن میں تھی ایک دوسرے ریجن میں تھی, اب سب پارٹیوں کو خاص کر 3-4 جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کو ہر جو ریجن ہے ہر صوبے میں کچھ نہ کچھ حمایت حاصل ہوئی ہے. اسی طرح میجر پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا ووٹ بینک تقریباً ریٹین کیا ہے. پی ٹی آئی کا جو 2018 میں تھا وہ 1,69,00,000 تھا, اتنا ہی تقریباً اس دفعہ مل رہا ہے انہیں. پی ایم ایل این کا تھوڑا سا بڑا ہے, 1,29,00,000 سے 1,33,00,000 ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا بھی تھوڑا سا بڑا ہے, 6,90,00,000 سے 69,00,000 سے 76,00,000 ہوا ہے, اور ٹی ایل پی کا 21,00,000 سے 26,00,000 پہ گیا ہے. اسی طرح رزلٹ مینجمنٹ, لیکن جو بڑا مسئلہ ہے کہ رزلٹ مینجمنٹ جو پروسیس ہے جس طرح میڈم نے کہا کہ اس نے گہنایا ہے اس منظم الیکشن کے عمل کو, اس میں لیگل ریکوائرمنٹس فالو نہیں کی گئی. پارلیمنٹ نے یہ امینڈمنٹ کی تھی کہ کس طریقے سے اس کو مستعد منظم کیا جا سکتا ہے. 2 بجے تک رزلٹس آنے تھے, پروگریسو رزلٹس دینے تھے ریٹرننگ آفیسرز نے, وہ نہیں دیے گئے. اور جو سسپینشن ہوئی سیلولر سروسز کی موبائل فون نہ ہونے کی وجہ سے, اس نے جو انفارمیشن کا فلو ہے ریٹرننگ آفیسر ای سی پی تک روکا. لیکن اس کے باوجود جو آدھی رات کو الیکشن کمیشن کو انسٹرکشنز دینی پڑی کہ فوری طور پر ریٹرننگ آفیسرز اپنے فارم جاری کریں. اب میں سفارشات کے لیے مختار جاوید صاحب جو ہمارے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اس طرح کی سفارشات پیش کریں جو آئندہ کچھ دنوں میں الیکشن کمیشن عمل کرے تو معاملات کچھ جو ان الیکشنز کی ساکھ بہتر ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ
رشید صاحب، السلام علیکم ناظرین و سامعین. اچھا، ملک بھر میں فافن نے جو الیکشن آبزرویشن کی، جس کی طرف چیئرپرسن صاحبہ نے بھی اشارہ کیا، تو ان کی فائنڈنگز کی روشنی میں کچھ سفارشات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. پہلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ریٹرننگ افسران کی جانب سے جو ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں اور گنتی سے خارج ہوئے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے جو فیصلے کیے، تو اس پر الیکشن کمیشن اپنے نظر ثانی جو ہے اس کا اختیار استعمال کرے. اور یہ اختیار ان حلقوں میں خاص طور پہ استعمال کیا جائے جہاں پر جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ مارجن آف وکٹری سے زیادہ ہیں، اور اس کی تفصیل بھی رشید صاحب نے بتائی آپ کو. دوسری ریکمنڈیشن ہماری طرف سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کے حوالے سے جو نتائج ہیں اور دوبارہ گنتی ہے اس کی داد رسی کے حوالے سے اپنے اختیارات کو بڑے فیاضی سے، بڑا کھل کے استعمال کریں تاکہ امیدواروں کی تشفی ہو، تسلی ہو اور ان کا جو شکایات ہے اس کا ازالہ ہو سکے. ایک اور ریکمنڈیشن جو ہماری فائنڈنگز کے اوپر بیسڈ ہے وہ یہ ہے کہ ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ نتائج کی ترتیب کے عمل میں جو دوبارہ گنتی کی اپلیکیشنز ہیں، درخواستیں ہیں، ان کو وہ ریجیکٹ نہ کریں، تکنیکی بنیادوں پر خارج نہ کریں، بلکہ ہار اور جیت کے کم فرق اور جو جسے کہتے ہیں خارج شدہ جو ووٹر ہیں، جو جس طرح مارجن آف وکٹری کے، اس کی جو زیادہ تعداد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواستوں کو منظور کیا جائے. ایک اور ہماری ریکمنڈیشن پوسٹل بیلٹ کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر حلقے میں موصول ہونے والے جو پوسٹل بیلٹس ہیں، جو ووٹ ہیں، ان کو مشتہر کیا جائے، اور تاکہ وہاں کے کینڈیڈیٹس کو، ووٹرز کو، عام آدمی کو یہ پتہ چلے کہ اگر ان پوسٹل بیلٹ کی وجہ سے نتیجے میں کوئی فرق آیا ہے تو وہ اس کو جان سکیں. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور ہماری تجویز اور ریکمنڈیشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بے ضابطگیوں اور غیر قانونی حرکات کے مرتکب جو افراد ہیں ان کے خلاف الیکشن ایکٹ کی سیکشن 55C کے تحت جو ہے وہ باقاعدہ کارروائی کرے. اب پولنگ اسٹیشن کے فارمز کے حوالے سے فافن یہ سمجھتا ہے کہ جو پولنگ اسٹیشن کے نتیجے کا فارم 45، بیلٹ کاؤنٹ فارم 46 اور پھر اس کے نتیجے میں مرتب ہونے والا فارم 48 اور جو کنسالیڈیشن کا فارم 49 ہے، وہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو مشتہر کیا جائے، ویب سائٹ پہ ڈالا جائے، اور اس کی جو قانونی اس حوالے سے جو حد ہے وہ زیادہ سے زیادہ 14 مہینے، اور فافن یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جتنا جلدی ہو ان فارمز کو ویب سائٹ پہ ڈالا جائے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کے بعد ان کے جو انتخابی گوشوارے ہیں ان کو ویب سائٹ پہ جاری کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، تھینک یو. آپ یہ ہماری جو رپورٹ ہے اس وقت ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے www.fafan.org، اور یہ ہم ای میل پہ بھی سرکولیٹ کریں گے. آپ تمام دوستوں کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ. سو تھینک یو میڈم چیئرپرسن، تھینک یو مختار جاوید صاحب، اینڈ تھینک یو ویورز اور ناظرین. تھینک یو.